अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकनॉमिक डेवलपमेंट के रिमेनिंग पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से हैं जो कि मेजर रोल अदा कर सकते हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर के पॉइंट्स। उसमें अगला पॉइंट हम बात करें अगर तो उसमें है रिडक्शन इन पावर्टी, यानी कि गुर्बत में कमी का बायस बनता है एग्रीकल्चर सेक्टर अगर इम्प्रूव करता है, प्रॉस्पेरस करता है, खुशहाली आती है। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट करेगा तो आपकी जो रिडक्शन है पावर्टी की वो कम हो जाएगी और इससे वो डायरेक्ट लिंक्ड है, क्योंकि ज़्यादातर पुअर्टी जो है ना वो रूरल एरियाज़ में है। जब रूरल एरिया डेवलप करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करेगा तो ज़ाहिर है उनका लेवल ऑफ लिविंग जो है ना बेहतर होगा, उनकी इनकम अच्छी होगी तो पावर्टी भी कम होगी, क्योंकि उनके पास पैसा होगा तो उनका रहन सहन बेहतर हो सकता है। और इसमें है टू ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पुअर कंट्रीज़, बेहतर हो जाएगी। पुअर कंट्रीज़ में जब एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट करेगा तो उसकी पावर्टी लेवल कम हो जाएगा और गुर्बत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि हमारी जो इकनॉमिक डेवलपमेंट की जो सिम्टम्स हैं या कंडीशंस हैं वो बेहतर हो जाएंगी और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। पावर्टी इन रूरल एरियाज़ एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव करेगा। जब एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव करेगा, ये इंटरलिंक है दोनों। एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव करेगा तो आपकी पावर्टी रिड्यूस कर जाएगी रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में अगर पावर्टी कम होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका इम्प्रूव कर जाएगा। ये दोनों ही लाजिम व मलजूम हैं। यानी कि दोबारा बता दूं, पावर्टी रिड्यूस रूरल एरियाज़ में तो एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव कर जाएगा। ज़ाहिर है उनका एफिशिएंसी लेवल, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़, उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी तो लिहाजा वो कंट्रीब्यूट बेहतर कर सकेंगे एग्रीकल्चर की इनपुट में, उससे आउटपुट बेहतर हो जाएगी। इट इज़ फैक्ट इन पाकिस्तान पावर्टी इज़ लार्जर इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में पावर्टी का ग्राफ जो है वो ज़्यादा है, बल्कि यूँ कहूँ कि बिलो पावर्टी लाइन तकरीबन 50 to 60% पॉपुलेशन जो हमारी एग्रीकल्चर से अटैच है वो। और वो रूरल एरिया में जो रहते हैं देहाती इलाके में, देही इलाकों की जो पावर्टी की जो लाइन है वो 50% ज़्यादा है, यानी कि 50% लोग जो है ना वो बिलो पावर्टी लाइन गुज़रोकात करते हैं। लिहाजा ये एक अच्छा शगुन नहीं है। तो लिहाजा जब रूरल एरिया, जब एग्रीकल्चर तरक्की करेगा, इम्प्रूव करेगा तो उससे पावर्टी रिड्यूस कर जाएगी और कम हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर कैन प्ले क्रिटिकल रोल ऑफ फाइट अगेंस्ट पावर्टी इन कंट्री ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ये भी एक हकीकत है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो एक क्रिटिकल रोल और अगेंस्ट उसके गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है, बल्कि जहाद करती है। और वो सारी की सारी आबादी मोस्टली रूरल एरियाज़ से मुंसलिक है। तो लिहाजा जब इकनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर होगी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तरक्की करेगा तो उनका पावर्टी लेवल बेहतर होगा, उनकी गुर्बत कम हो जाएगी। और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं रिडक्शन इन द पावर्टी, गुर्बत में कमी। तो लिहाजा एग्रीकल्चर सेक्टर एक मेजर किरदार अदा करता है गुर्बत को कम करने में। और जब गुर्बत कम होगी तो मैंने पहले बताया कि लोगों का रहन सहन बेहतर होगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा तो हमारी इकनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट कर जाएगी, तरक्की कर जाएगी। अगला पॉइंट है मेन स्टे फॉर इकनॉमिक डेवलपमेंट, मईशत का आखिरी सहारा। मेन स्टे फॉर इकॉनमी, इकॉनमी के लिए इसका सहारा जो है ना मईशत का वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। उसमें बेतहाशा पॉइंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, यानी बुनियाद जो है सहारा बनती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर ही बनती है किसी मुल्क की इकॉनमी। और ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्री जो है उनकी जो बुनियाद बनती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। लिहाजा जब एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट करता है, तरक्की करता है तो पूरी इकॉनमी प्रमोट कर जाती है और वो बेहतरी की तरफ चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसका मईशत का जो सहारा है, मईशत का सहारा अगर मैं कहूँ तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर बनता है। उससे ये होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट करता है तो सारे ही सेक्टर प्रमोट कर जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड एंड फर्टाइल सॉइल। दूसरा पॉइंट ये है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा आता है तो फर्टिलाइज़र, पोटाशियम,
وغیرہ ڈالتے ہیں تو اسے ہماری پہلی بات تو ہماری زمین بہتر ہے، اچھی ہے، ہمارا آبپاشی کا نظام، اریگیشن فیسلٹیز اور سسٹم بہت اچھا ہے، اور ساتھ ہی ہماری زمین بھی اچھی تو ہے، مگر اس کی اکانومی، اس کی فرٹیلٹی کو بہتر کرنے کے لیے جب پیسہ ہوگا تو اس میں پوٹاشیم، مختلف کھادیں، فرٹیلائزرز یوز کریں گے تو اسے ہماری زرخیزی میں اضافہ ہوگا، جب زرخیزی میں اضافہ ہوگا تو اسے پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوگا، تو لہٰذا یہ مین اسٹے فار اکانومی کردار ادا کرتا ہے ایگریکلچر سیکٹر ہمارا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بگ اینڈ بیسٹ اریگیشن سسٹم آف دا ورلڈ۔ ہمارا اریگیشن سسٹم جو ہے، آبپاشی کا نظام دنیا کا سب سے بہتر اور اچھا نظام ہے۔ اس میں ہمارے یعنی کہ ساؤتھ سے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہمارے دریا بہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی نظام ہے، ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی سسٹم سے ہمارا، اور اس میں خاص طور پہ پچھلی گورنمنٹوں نے اتنا فوکس نہیں کیا، حالانکہ ڈیم بننے چاہیے۔ اصولی طور پہ ڈیم ہماری ایگریکلچر کی پروڈکشن کو، پانی جو ہوتا ہے، نہری پانی جو ہوتا ہے، وہ زیادہ پیداوار دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیوب ویل یا ٹربائن کا، تو لہٰذا اس بات کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹس کو کہ ڈیم بنے، زیادہ ڈیم۔ ہمارے ہاں انڈیا کی مثال لے لیں، ہم انڈیا ہر سال 5-6 ڈیم بناتا ہے، اس میں چائنا کی مثال لے لیں، چائنا ہر سال تقریباً 50 سے 60 ڈیم بناتا ہے، اور اب چائنا ایک سپر ڈیم بنانے جا رہا ہے تبت کے ساتھ، جو کہ انڈیا کو زیادہ اس کی پریشانی ہے، دکھ ہے، کیونکہ اس کا جو مین برہم پتر ان کا میرا دریا ہے سب سے بڑا، تو اس کو وہ چانس ہے کہ وہ خشک نہ ہو جائے، پر چائنا سے وہ جنگ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارا پاکستان کا پانی انڈیا نے روکا ہوا ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے، چائنا انڈیا کا پانی اب روکے گا تو پھر انڈیا کو پتہ چلے گا کہ کیسے ہمسایوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، یا ہمسایوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ انڈیا کو بھی باور ہو جائے گا۔ اگلا بیٹا بات ہے اٹ پرووائڈز بیس فار اکنامک ڈیولپمنٹ۔ ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کی جو بیس ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں میں نے پہلے بتایا کہ انفراسٹرکچر ہمارا جتنا ہے، جتنا ہمارا را میٹیریل ہے، ہمارا جو لوگ جو انگیجڈ ہیں، ورک فورس ہے، لیبر فورس ہے، وہ ساری ایگریکلچر سے اٹیچ ہے، تو لہٰذا ہمارا یہ پرووائڈ کرتا ہے بیس فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ۔ تو اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی اس کا ایک اہم کردار اور میجر کردار ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا، یہ ہم بات کر چکے ہیں، امپلائمنٹ بھی بہتر کرتا ہے، کیونکہ ہم کر رہے ہیں مین اسٹے فار دا اکانومی، معیشت کا سہارا، اس میں را میٹیریل ہے، امپلائمنٹ ہے، یہ بھی ایگریکلچر کے ہی سیکٹر سے ہمیں ملتا ہے۔ باقی ہیڈنگ کی بات کرنے سے پہلے میں بات کر لوں اپ لفٹنگ دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ، یعنی کہ معیار زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بھی بنا ہے ایگریکلچر سیکٹر، اگر پروموٹ کرتا ہے تو۔ کہتا ہے 63% آف پاپولیشن انگیجڈ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ود دا ایگریکلچر۔ میں نے کہا تھا ڈائریکٹلی تو یہ ہے کہ جو کلٹیویٹ کرتے ہیں، کلٹیویشن جو کرتے ہیں، فارمنگ اور نان فارمنگ کے لحاظ سے میں نے کہا تھا ایک فارمنگ ہے، ایک نان فارمنگ ہے۔ فارمنگ تو وہ ہوگی ٹیکنیک آف کلٹیویشن، زمین کو ہل چلا کے کاشتکاری کر کے پیداوار یا کراپس حاصل کرنا، اور نان فارمنگ ہم نے بتایا تھا بیٹا اس میں لائف سٹاک ہے، پولٹری ہے، فشریز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فشریز، اور جب ہم بات کریں کراپس کی بات، اس میں ساتھ ہی جو اس کے اٹیچ ہے جتنی بھی ہماری کراپس ہیں، وہ جب منڈی میں آتی ہیں، جب میں نے کہا تھا ملک سے جتنی پروڈکٹ بنتی ہیں، ٹمبر مارکیٹ ہے، وہ ساری انٹر لنک یا انڈائریکٹ اس کا تعلق جو ہے نا وہ ایگریکلچر سے ہے، تو لہٰذا 63 پاپولیشن جو ہماری رہتی ہے دیہاتی علاقے میں، وہ اور پھر دوسرے اس سے بعد ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک جو ہے، ٹوٹل کی ہم بات کریں تو 63 تقریباً 60% پاپولیشن جو ہے اس سے اٹیچ ہے۔ پروڈکٹیوٹی انکریز کرے گی، انکم انکریز کرے گی تو فارن ایکسچینج انکریز کر جائے گا، فارن ایکسچینج انکریز کرے گا تو آپ کا انڈسٹری سیکٹر بھی پروموٹ کر جاتا ہے۔ اپ لفٹنگ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، جو لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بیسٹ ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، تو اس کا رہن سہن بھی اچھا ہو جائے گا۔ دین پیپل یوز بیٹر فوڈ اینڈ کیلوریز۔ کیلوریز مین یہ کہ جب ان کے پاس پیسہ ہوگا تو بہتر خوراک یوز کریں گے، اس سے ان کی ہیلتھ بہتر ہوگی، تو ان کی ورکنگ ایبلٹی بھی بہتر ہو جائے گی۔ پھر ہے بیسک نیڈز، واٹر سپلائی، سینیٹری، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فیسلٹیز بھی ان کو ملے گی جب ان کی
جو بیسک نیڈ وہ خرید سکے, جب پیسہ ان کے پاس ہوگا تو یہ بیسک ضروریات ان کی جو ہیں دیہاتی علاقے کی وہ بھی پروموٹ کر جائیں گی, اور اس سے ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اپ لفٹ ہو جائے گا. اس کے بعد بلڈنگ ہاؤسز, بائنگ لگژریز, جب پیسہ ہوگا تو وہ گھر بنائیں گے لگژریز اور کمفرٹس جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کمپیوٹر ہے, ایئر کنڈیشنز ہے, بائسیکل ہے, موٹر بائک ہے, کار ہے, یا دوسرے لگژریز قسم کی چیزیں بھی وہ اس طرف خریدیں گے. اسے ڈائریکٹلی جب وہ چیزیں پرچیز کریں گے اسے ڈیمانڈ بڑھے گی تو انڈسٹری سیکٹر کی سپلائی بڑھ جائے گی, اس سے بہتری کی طرف جائے گا اکانومی. اٹ پرفارمنس ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر سیکٹر, پرفارمنس اور ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا اس سے انکریز کر جائے گی. جب ایگریکلچر پرفارمنس بہتر ہوگی, اس کی پرفارمنس اور اس کی ایبلٹی بہتر ہوگی تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کی ڈیولپمنٹ انکریز کر جائے گی, اور دین میجر پارٹ آف دا پاپولیشن آف کنٹری بیکم پراسپیرس اینڈ بیٹر. تو ہماری میجارٹی آف دا پاپولیشن جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی اور ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بیسٹ ہو جائے گا اگر یہ ساری باتیں پوری ہو جائیں. ان کے پاس اگر پیسہ آ جائے, جب ایگریکلچر امپروو کرے گا تو ان کے سارے یہ پرابلم جو میں نے بتایا تھے کہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا لگژری نہ خریدنے کے جو تھے وہ سارے پرابلم دور ہو جائیں گے, اور اس سے ان کا رہائش کا انداز یا معیار زندگی جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد ایک بڑا ہیڈنگز ہیں کچھ, اس میں ہے پروڈکشن آف میٹ اینڈ ملک, دودھ اور گوشت کی پیداوار بہتر ہوتی ہے جب آپ کا ایگریکلچر سیکٹر امپروو کرتا ہے. اور ہم پڑھ رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر, رول آف ایگریکلچر سیکٹر ان اکنامک ڈیولپمنٹ اور یا امپورٹنس آف ایگریکلچر سیکٹر. دودھ اور گوشت کی پیداوار بہتر ہوگی, اسے قدرتی میں نے پہلے بتایا کہ گوشت ایکسپورٹ کریں گے, میٹ ایکسپورٹ کریں گے, دودھ کے پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں گے, یا ہم لیدر ایکسپورٹ کریں گے, تو یہ ڈائریکٹ ایگریکلچر سے اٹیچ ہے. اس کے بعد کیا ہے, ایجوکیشن ہیلتھ فیسلٹیز امپروو کر جائیں گی جب ایگریکلچر سیکٹر امپروو کرے گا. اس کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ سیکٹر بن جائے گا, کیونکہ انڈیپینڈنٹ اس لحاظ سے کہ پہلے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے سیکٹر, کیونکہ رورل ایریا سے لوگ جب جاب یا امپلائمنٹ کے لیے شہروں میں آتے ہیں تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ طور پہ اپنے طور پہ وہ کاروبار کر سکیں گے. اور پہلے ہم بات میں مائیگریشن جو ہے نا رورل سے اربن ایریا میں بھی کم ہو جائے گی. پرفیکٹ مارکیٹ, ہم پچھلی باتیں ہم ڈسکس کیے کہ امپرفیکٹ مارکیٹ, ہمارے یہاں جو چیزیں بنتی ہیں وہ بکتی نہیں ہیں, تو لہٰذا ہماری جو چیزیں پہلی بات تو ایکسپورٹ ہو جائیں گی جب ہم کراپس کی مد میں یا ان کی پروڈکٹ بنا کے بھیجیں گے, اور دوسرا ساتھ ہی ہماری جو مارکیٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے. جب ظاہر ہے جب پیسہ آئے گا تو مارکیٹ بھی پرفیکشن کی طرف جائے گی, اور منڈی کامیابی یعنی کہ منڈی کامیاب ہوں گی تو لوگوں کی جو چیزیں بنیں گی کراپس وہ اچھے ریٹ پہ بکیں گی, تو یہ بھی ایک اس کے لیے بیسٹ وے ہوگا فار دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان. آگے ہے ریڈیوس, یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بات کی تھی کہ 20 سے 25% خفیہ بے روزگار ہیں, یعنی کہ وہ روزگار تو نہیں ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم روزگار پہ ہیں, حالانکہ وہاں 5 لوگ رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سارے جاب کر رہے ہیں ایگریکلچر سے اٹیچ, حالانکہ ضرورت وہاں 2 افراد کی ہوتی ہے, لہٰذا وہ خفیہ بے روزگاری وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی. اور ریڈیوس ڈسپیرٹیز ان انکم اینڈ ویلتھ, لوگوں کا جو تضاد ہے, فرق ہے انکم کا اور ویلتھ کا, وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا, اور دیہاتی لوگ جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں, ایگریکلچر سے اٹیچ لوگ ہیں, ان کی بھی انکم بہتر ہو جائے گی. تو لہٰذا بیٹا یہ ٹاپک ہمارے سارے میں نے ہیڈنگز وائز بتا دیے آپ کو, آپ مین ہیڈنگ لکھیں پھر ان کی سب ہیڈنگ کریں, تو اس طرح سے یاد کرنا بھی آسان ہوگا اور اس میں نمبر بھی بہتر آ سکتے ہیں. ان کو یاد کریں اور شارٹ کویشچن بھی یاد کریں اور لیکچر ضرور لیا کریں. اللہ حافظ, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.